आदाब अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है क़दीम हिंदुस्तानी तारीख़ के माख़ज़ात एक जायज़ा। क़दीम हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए माख़ज़ात या सोर्सेस हम कहते हैं उसकी ज़रूरत है। सोर्सेस या माख़ज़ात के बग़ैर हम तारीख़ नहीं लिख सकते। क़दीम हिंदुस्तान के तारीख़ या जदीद हिंदुस्तान के तारीख़, अगर किसी भी तारीख़ अगर लिखना है तो आपको माख़ज़ात की ज़रूरत है। अगर माख़ज़ात नहीं है तो तारीख़ नहीं है। तो इस लेक्चर में हम हिंदुस्तान की तारीख़ लिखने में हमारे यहाँ के जो मुवर्रिख़ीन हैं, हिंदुस्तान के जो मुवर्रिख़ीन हैं, उन लोगों ने किस तरफ ये जो सोर्स मटेरियल्स को, जो माख़ज़ात को इस्तेमाल किया और उन लोगों ने किस तरफ ये माख़ज़ात को तक़सीम किया, वो सब हम देखेंगे। माख़ज़ात वो चीज़ है जो गुज़रे हुए ज़माने के बारे में या माज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको हम माख़ज़ात कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ लिखी हुई दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स ही माख़ज़ात है, बल्कि इमारतें, टांचे, फिर कुतबात, सिक्के और दीगर चीज़ें भी हमें ये माख़ज़ात के कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। माख़ज़ात को आसानी से समझने के लिए हमें इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अदबी माख़ज़ात जो चीज़ है जिसमें हमें लिखे हुए दस्तावेज़ात या लिखे हुए चीज़ें या किताब वगैरह उसमें हम यूज़ करते हैं, या ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। जैसे हमारा किताब है, हमारे पास डायरीज़ है, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स है, हमारे पास बाकी दीगर टेक्स्ट है, ये सब चीज़ हम जो है ये अदबी माख़ज़ात में इंक्लूड कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और बेहतर तरीके से ये अदबी माख़ज़ात को समझाने के लिए या समझने के लिए हमें अगेन फिर से ये दो हिस्सों में बांट सकते हैं। उसमें एक है मज़हबी अदब है, दूसरा है गैर मज़हबी अदब है। क़दीम हिंदुस्तान के बारे में अगर आपको बताना है, डिस्कस करना है, तो सबको पता है क़दीम हिंदुस्तान में 3 अहम मज़ाहिब थे। उसके अलावा भी कहीं मज़ाहिब थे वहाँ, मतलब मज़हब थे वहाँ पे, लेकिन सबसे पॉपुलर या सबसे मशहूर 3 मज़ाहिब थे वहाँ पे। वो हिंदू मत है, एक बुद्ध मत है और जैन मत है। तो इसीलिए हम ये तीनों मज़हब से रिलेटेड अदब के बारे में यहाँ पे ये मज़हबी अदब में हम डिस्कस करेंगे। हिंदू मत के बारे में अगर आप डिस्कस करना है तो अक्सर मुवर्रिख़ीन का कहना ये है या मुहर्रिरीन को मानना ये है कि हिंदू मत को हमेशा वैदिक दौर से अटैच करके वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए हिंदू मत के बारे में जानने के लिए हमारे पास सबसे जो अहम माख़ज़ात है वो वेदों हैं। फिर वेदों के अलावा जो है हमारे पास इतिहासास है, हमारे पास पुराणास है, रामायणा है, महाभारत है, उपनिषदें हैं। ये सारे चीज़ जो है हमें हिंदू मत से रिलेटेड या हिंदू मत से ताल्लुक़ इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। और ये जो वैदिक अदब है, अगर ये वैदिक अदब के मुताबिक हमें उस दौर के समाजी, मजहबी, माशी, सकाफ़ती और दीगर एस्पेक्ट्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन या ख़बर मिलती है। बुद्ध मज़हब हिंदुस्तान के या क़दीम हिंदुस्तान के एक सबसे पॉपुलर मज़ाहिब में एक है। और बुद्ध मज़हब से रिलेटेड अदब में हम देखेंगे बुद्ध मज़हब से रिलेटेड मज़हबी किताबें, मज़हबी तसानीफ़, उसमें त्रिपिटका बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटका या 3 पिटकास हम कहते हैं, उसमें बुद्ध पिटका है, सुत्त पिटका है, अभिधम्म पिटका है। ये तीनों बुद्ध मज़हब से रिलेटेड तसानीफ़ में, किताब में अहम है। इसके अलावा भी जातका स्टोरीज़ हम कहते हैं। गौतम बुद्ध जो है बुद्ध मज़हब के बानी, उनकी पैदाइश के बारे में, उनके ज़िंदगी के अहम वाक़यात के बारे में, ये और दीगर चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जातका स्टोरीज़ में मिलते हैं। तो जातका स्टोरीज़ भी या जातका कहानियाँ वो भी
بدھ مذہب سے ریلیٹڈ ادب میں ہم شامل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکایاس ہے، سوتراس وغیرہ بھی بدھ مذہب سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں. جین مت سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن ہمیں اگماس سے اور سوتراؤں سے ملتے ہیں. تو یہ تینوں مذہب سے ریلیٹڈ انفارمیشن تینوں ملا کے ہم مذہبی ادب کہہ سکتے ہیں. غیر مذہبی اس میں جو تصانیف ہے، اس میں جو کتابیں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں جو میٹیریل ہم ڈسکس کریں گے، ماخذات، وہ مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، غیر مذہبی ہے، جو ہم سیکولر کہتے ہیں. مذہب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کتابوں کو. تو ایسا کتابوں بھی بہت سارے ہمارے پاس یا ہمارے لیے قدیم ہندوستان کی تاریخ جاننے کے لیے دستیاب ہے. غیر مذہبی ادب بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ بھی آسان طریقے سے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں دو قصوں میں اور بانٹ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے ملکی ادب، دوسرا ہے غیر ملکی ادب. تو ملکی ادب جو چیز ہے وہ ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کے ہی لوگ، ہندوستان کے ہی مورخین یا ہندوستان کے ہی جو ادبگار لوگ ہندوستان کے بارے میں جو تاریخ لکھی ہے، جو پریپیئر کیا ہے، وہ ملکی ادب میں آتا ہے. تو غیر ملکی ادب کو جو نام سے ہی آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گا، یہ کلیئر ہے کہ یہ ہندوستان کے بارے میں خالی ہندوستان کے لوگ نہیں، بلکہ ہندوستان کے باہر سے ہندوستان میں آئے لوگ، ان لوگوں نے بھی تصانیف یا ان لوگوں نے بھی اکاؤنٹس وغیرہ پریپیئر کیا ہے. تو وہ ہم غیر ملکی ادب میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ملکی ادب میں کیا کیا امپورٹنٹ ماخذات کو ہمیں دیکھنا ہے. ملکی ادب میں ہم ڈسکس کریں گے چند کتابوں کے بارے میں. یہاں چند امپورٹنٹ یا مشہور تصانیف کے بارے میں خالی منشن کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے اہم ہے ارتھ شاستر. کوٹلیہ جو ہے، چندرگپت موریہ خاندان کی جو بانی چندرگپت موریہ، ان کے دربار میں ان کے ایک پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے خدمت کر رہے تھے. انہوں نے ارتھ شاستر ہے وہ پریپیئر کیے ہیں. یہ ارتھ شاستر ہمیں کیوں یہاں پہ منشن کرنا ہے؟ ارتھ شاستر اس لیے ہمیں امپورٹنٹ ہے کہ ارتھ شاستر ہمیں اتنے ڈیٹیل میں انہوں نے سیاسیات کے بارے میں اور معیشت کے بارے میں، موریہ دور کے معیشت کے بارے میں بہت وضاحت سے انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو ملکی ادب میں ہمیں امپورٹنٹ ماخذات، امپورٹنٹ کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، اس میں ہم منشن کریں گے کالیداس کے تصانیف کے بارے میں. کالیداس نے گپتا دور میں امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ادا کی ہے. انہوں نے کئی سارے کتابیں لکھی ہیں، کئی سارے ڈراماز، کئی سارے جو پوئمز، کئی سارے مطلب پلیز وغیرہ انہوں نے کمپوز کیے ہیں. تو یہ سب جو ہے بہت ہی ریلیونٹ کتابیں ہیں، بہت ریلیونٹ ورک ہے. پھر اس کے علاوہ 11 صدی کے مطلب 10th 11th سینچری کے ہمارے ایک امپورٹنٹ کتاب ہے راج ترنگنی. راج ترنگنی کے بارے میں ہسٹورینز کا کہنا ہے یا مورخین کا کہنا یہ کہ یا مورخین ایسا سوچتے ہیں کہ یہ جو راج ترنگنی کتاب ہے وہ ٹپیکل تاریخی کتاب ہے، تاریخی تصانیف ہے. اس لیے کہ جو فن تاریخ نگاری میں، جو فن تاریخ نویسی میں ہمیں جو ڈسکس کرنا ہے، جو تاریخ کیسا ہونے چاہیے، اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، تو یہ سب چیزوں فالو کر کے جو کتاب تیار کی ہے وہ ہے راج ترنگنی. تو اسی لیے اس کو پہلا تاریخی کتاب مانا جاتا ہے انڈین کانٹیکسٹ میں. ابھی تک جتنا بھی تاریخ آپ پڑھیں گے، ابھی تک جتنے بھی تاریخ کے بارے میں آپ کے پاس یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز ظاہر نظر آتا ہے، کلیئر نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اکثر تاریخی کتابیں، تصانیف ابھی تک موجود ہے، اس میں زیادہ تر کتابیں شمال مغربی یا شمال ہندوستان کے بارے میں ریلیٹڈ ہے اور جنوبی ہندوستان کے بارے میں کہیں مینشن نہیں ہے. تو اسی لیے جو سنگم ادب ہے وہ خاص طور پہ جنوبی ہندوستان کے بارے میں ہے. وہ بھی بعد کے موریہ دور سے لے کے گپتا دور تک جو پیریڈ ہے ہندوستانی تاریخ میں، اس دور سے ریلیٹڈ انفارمیشن یا اس دور سے ریلیٹڈ سماجی، ثقافتی اور معاشی حالات کے بارے میں یہ سنگم ادب ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اور سنگم ادب
نظم کے فارم میں ہے، اکثر جو ہے پوئمس ہے، اس میں زیادہ تر پوئمس ہے. تو یہ نوعیت کے حساب سے یا اس کے جو کیریکٹرسٹک یا نیچر کے حساب سے ہمیں جو سنگم لٹریچر کو دو طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک ہے اگم سانگس، دوسرا ہے پورم سانگس. اگم سانگس میں پیار کے بارے میں، محبت کے بارے میں ریلیٹڈ جو کتاب ہے یا کنٹینٹ ہے وہ اگم سانگس میں ہے. اور پورم سانگس سے بات ہم کہیں گے تو پورم سانگس میں بیسیکلی آپ کو جنگ کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں اور طاقت کے بارے میں، راجاؤں کے بارے میں، یہ سب چیز آپ کو پورم سانگس میں ملتے ہیں. تو سمپلی میں جو سنگم ادب یہاں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ سنگم ادب کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جنوبی ہندوستان کے بارے میں جاننے کے لیے سنگم ادب بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہندوستان کے بارے میں جاننے کے لیے خالی ہندوستان کے مورخین نہیں یا خالی ہندوستان کے لوگ نہیں بلکہ ہندوستان میں باہر سے آئے لوگ بھی کئی کنٹریبیوشن ادا کیے ہیں. تو یہ غیر ملکی ادب میں ہم وہ چیز دیکھیں گے جو باہر سے ہندوستان میں آئے لوگ ہندوستان کے تاریخ کے بارے میں کیسا لکھا، مطلب کیسے ان لوگوں نے اپنے جو رائے اور اپنے جو ہے آئیڈیاز شیئر کیا. تو اسی لیے ہمیں غیر ملکی ادب کو، جیسے باقی ادب کو بھی ہم نے ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، سملرلی غیر ملکی ادب کو بھی ہمیں اس پرپس میں تین طرح ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں ایک ہے یونانی رومی اکاؤنٹس یا اس کو ہم کلاسیکی اکاؤنٹ نام سے بھی جانا جاتا ہے. دوسرا ہے چین کی اکاؤنٹس، تیسرا ہے عربوں کی اکاؤنٹ. تو یہ جو تین امپورٹنٹ غیر ملکی ماخذات جو ہے وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. موریہ دور سے لے کے گپتا دور تک جو قدیم ہندوستان کی تاریخ میں جو دور ہے اس دور سے ریلیٹڈ کئی سارے انفارمیشن ہمیں ان یونانی رومی اکاؤنٹس میں دستیاب ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تصنیف ہے انڈیکا. انڈیکا کے جو مصنف کا نام ہے میگستھنیس. میگستھنیس کون تھے؟ میگستھنیس موریہ دور میں گریک رولر سیلیوکس نکیٹر جو تھے وہ گریک ایریاز میں، یونان کے ایریاز میں حکومت کر رہے تھے. تو ان کے ایمبیسڈر تھا اور ان کو سیلیوکس نکیٹر نے چندرگپت موریہ کے کورٹ میں بھیجا. اور جب وہ ہندوستان میں آ کر چندرگپتا کے کورٹ میں پہنچ گیا اور چندرگپتا کے کورٹ میں اور پاٹلی پترا کے سٹی اور ہندوستان کے باقی سٹیز میں انہوں نے مطلب کافی گھوم لیا. اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے بارے میں اور یہاں کے سماج کے بارے میں، یہاں کے انتظامیہ کے بارے میں، یہاں کے راجاؤں کے بارے میں ان کے جو علم ہے وہ ایک اکاؤنٹ کے فارم میں انہوں نے پریپیئر کیا، تیار کیا. اس کو ہم انڈیکا نام سے جانا جاتا ہے. اور انڈیکا قدیم ہندوستان کی تاریخ کے جو طلباء کو اس لیے مدد کرتے ہیں کہ جو پاٹلی پترا سٹی ہے جو موریاؤں کے دار سلطنت مانتے ہیں، تو اس کے جو خاص انتظام کے بارے میں، خاص ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہ جو میگستھنیس کے انڈیکا کتاب ہے، انڈیکا جو ورک ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں انفارمیشن ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا امپورٹنٹ ورک ہے اسی دور سے ریلیٹڈ، بعد کے موریہ دور سے ریلیٹڈ، وہ پیریپلس آف ایریتھرین سی ہے. یہ پیریپلس آف ایریتھرین سی کے جو مصنف کے بارے میں ابھی بھی ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، پھر بھی یہ ورک ہے، یہ کتاب ہے، کافی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بعد کے موریہ دور کے تجارتی تعلقات کو جاننے کے لیے یہ ورک بہت امپورٹنٹ ہے. پرٹیکولرلی جو رومن سلطنت کے یا رومی سلطنت کے جو مشرقی علاقوں اور ہندوستان کے جنوبی ہندوستان کے جو ساحلی علاقے کے جو درمیان جو تجارتی تعلقات چل رہے تھے اس دور میں، ان تجارتی تعلقات کے بارے میں ہمیں یہ جو پیریپلس آف ایریتھرین سی نام کی جو کتاب ہے اس کتاب میں ہمیں انفارمیشن ہے. ہندوستان سے کیا کیا چیز یہاں سے لے جاتے تھے اور بدلے میں وہاں سے کیا چیز وہاں سے ادھر لاتے تھے. تو یہ سارا انفارمیشن آپ کو اس کتاب میں ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ پلینی، ٹولمی، کوسمس انڈیگوپلیسٹس جیسے ٹریولرز کا یا مسافروں کو بھی جو اکاؤنٹس میں ہمیں ہندوستان کے بارے میں، قدیم ہندوستان کے بارے میں اور خاص طور پر
بعد کے موریہ دور کے ہندوستان کے بارے میں کافی وضاحتی انفارمیشن ملتی ہے. تو اسی لیے جو غیر ملکی ادب میں ایک اہم پارٹ ہے یونانی رومی اکاؤنٹس. جیسے یونان سے اور روم سے ہندوستان میں لوگ آئے، سملرلی ہندوستان میں چین سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے. تو اس کے ایک اہم ریزن یہ ہے، تجارتی تعلقات وہ ایک ریزن تھے، وہاں پہ ایک میجر سبب تھے. اس کے علاوہ بدھ مذہب کے جو اشاعت کے لیے بھی یا بدھ مذہب کے بارے میں زیادہ جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی کئی سارے جو چین کے ٹریولرز نے ہندوستان میں آیا. ان میں 3 لوگوں کا نام قابل تعریف ہے. اس میں ایک ہے فاہیان ہے، وہ گپتا دور میں ہندوستان میں آیا 5ویں صدی عیسوی میں. اور اس کے بعد ایک ہے ہویان سانگ. وہ ہویان سانگ کا نام کافی مشہور ہے. وہ اس لیے مشہور ہے، ہویان سانگ کے وجہ سے، ہویان سانگ کے جو اکاؤنٹس کے وجہ سے ہمیں نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں جو ابھی ریوائیو کیا ہے، جو نالندہ یونیورسٹی، تو نالندہ یونیورسٹی کے بارے میں، اس کے جو سرگرمیوں کے بارے میں، فنکشننگ کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں کے جو پشیبودی خاندان کے بارے میں، اور خصوصی طور پر پشیبودی خاندان کے طاقتور رولر ہرشوردھن کے بارے میں، ان کے جو ہے چڑھائیوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہویان سانگ کے اکاؤنٹ کے مطابق ہمیں انفارمیشن ہے. اور ہویان سانگ کے بعد ایتسنگ کر کے ایک اور ٹریولر چین سے ہندوستان میں آیا. ان کے اکاؤنٹس کے مطابق بھی ہمیں ہندوستان کے بارے میں کئی سارے انفارمیشن اویلیبل ہے اس میں. اور غیر ملکی ادب میں جو لاسٹ کیٹیگری میں ہم ڈسکس کریں گے عربوں کے اکاؤنٹس کے بارے میں. اسلام کے آغاز کے بعد کئی سارے عرب تاجرین ہندوستان میں بھی آئے، اور اس میں چند لوگوں نے ہندوستان کے بارے میں تحریر اور ہندوستان کے بارے میں اکاؤنٹس پریپیئر کیے. اس میں سلیمان کے جو اکاؤنٹ ہے، سلیمان کے جو تحریر ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سلیمان نے ہندوستان کے بارے میں ان کے آئیڈیاز، ان کے نظریات ایک کتاب میں انہوں نے پیش کیا. لیکن جو عرب اکاؤنٹس میں، جب عربوں کے اکاؤنٹس جب ہم ڈسکس کریں گے، یا مطلب مسلمانوں کے اکاؤنٹ جب ہم ڈسکس کریں گے، اس میں سب سے امپورٹنٹ شخص جو ہے وہ البرونی ہے. تو البرونی کی جو مشہور کتاب ہے کتاب الہند، تو کتاب الہند میں انہوں نے ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کی تاریخ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے. ہندوستان کے جو لوگوں کے بارے میں، ریلیجنس کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، ہر چیز انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے. اور وہ ایک فیمس اسکالر بھی تھے، بہت مشہور اسکالر تھے. انہوں نے ان کو کئی زبان جانتے تھے وہ. اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان میں گپتا دور کے جو سیٹنگ ہے، یا گپتا دور کے آغاز کے بارے میں، شروعات کے بارے میں جو پیریڈائزیشن ہم نے جو کیا ہے، جو گپتا دور کے جو آغاز کے جو پیریڈ جو اسائن کیا ہے، وہ ان کے اکاؤنٹ کے وجہ سے ہم نے اسائن کیا کہ 319-20 میں گپتا دور شروع ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کے جو البرونی کا کنٹریبیوشن بھی ہمارے غیر ملکی ادب کیٹیگری میں ہم ڈسکس کرنے چاہیے. اسی لیے ہم نے یہاں پہ اس پہ ابھی ڈسکس کیا. ادبی ماخذات جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس وقت میں نے کہا کہ جو لکھے ہوئے دستاویزات یا کتاب کے فارم میں یا ریٹن چیز میں جو بھی چیز ہے، وہ سب ادبی ماخذات میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن غیر ادبی ماخذات میں آپ کو لکھی ہوئی چیز یا کتاب جیسے مطلب ڈائری جیسے چیز آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی ہے. دیکھیے، اگر آپ کو پرانا ہسٹری کے طرف جانا ہے، جتنے پیچھے آپ جاؤ گے، اتنے زیادہ انفارمیشن یا اتنے پرانا انفارمیشن آپ کو ملنے کے لیے آپ کو خالی زمین کے اوپر سے، جیسا ہمارے آج کے ڈیٹ میں جو میٹیریل وغیرہ یا آج کے ڈیٹ میں اکاؤنٹس وغیرہ دستیاب ہے، ویسا انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی لیے آپ کو زمین کے نیچے کھدائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ غیر ادبی ماخذات میں جو ماخذات ہم ڈسکس کریں گے، چاہے وہ آثار قدیمہ ہو، کتبات ہو، یا سکے یا عمارتیں، تو یہ جو بھی چیزیں جو بھی ہو جب ہم ڈسکس کریں گے، ان سبوں میں یہ جو کھود یا مطلب کھودنا یا جو کھدائی کے جو انوالومنٹ بہت نظر آتے ہیں آپ کو. تو اس میں ہم خیر ادبی ماخذات میں ہم سب سے پہلے، جیسے ہم نے
ادبی ماخذات کو ڈیوائڈ کیا تھا، تقسیم کیا تھا، سملرلی ہم غیر ادبی ماخذات کو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آثار قدیمہ، اسی میں ہم عمارتوں کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ دوسرا ہے کتبات یا انسکرپشنز، اور تیسرا ہے سکے یا کوئنز۔ کافی پرانے ہسٹری کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، آپ کے پاس ریٹن ریکارڈز یا ریٹن ڈاکیومنٹس دستاویزات ہونے کا چانس بہت کم ہے، تو ایسا کیسز میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں، قدیم دور کے ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے کھدائی پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ایک بہتر مثال ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہڑپا تہذیب کی طرف آپ دیکھیے۔ ہڑپا تہذیب سے ریلیٹڈ کئی سارے شہروں کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جیسے ہڑپا ہے، موہن جدارو ہے، کالی بنگن ہے۔ تو یہ سب ادبی ماخذات کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ انفارمیشن ہمیں یہ کھدائی کر کے یہ آثار قدیمہ کے ماخذات میں یہ آ جاتا ہے۔ آثار قدیمہ میں ہم جو ہے عمارتیں کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ٹانجے کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ہڈیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور دیگر چیزیں، برتن وغیرہ، وہ سب جو ہے آثار قدیمہ میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو کتبات یا انسکرپشنز، تو کتبات کے بارے میں جو اسٹڈی ہے اس کو ہم ایپیگرافی نام سے جانتے ہیں۔ ایپیگرافی کہتے ہیں کتبات کے بارے میں جو اسٹڈی ہے اس کو ایپیگرافی کہتے ہیں ہم۔ تو کتبات کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے تاریخ میں یا قدیم ہندوستان کے تاریخ میں ہمارے سامنے کئی سارے بادشاہوں کے، کئی سارے راجاؤں کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ اس میں ایک اہم بادشاہ ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے بادشاہ اشوک۔ موریہ دور کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں، راجاؤں میں ایک ہے بادشاہ اشوک۔ تو بادشاہ اشوک کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملتے ہیں؟ بادشاہ اشوک کے بارے میں ہمیں انفارمیشن خالی ان کے زمانے کے کئی سارے کتبات انہوں نے ہندوستان میں اور سینٹرل ایشیا میں انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا، ان کتبات کے مطابق ہمیں اشوک کے بارے میں انفارمیشن دستیاب ہے۔ اشوک کے جو الگ الگ، اشوک کے دھما کے بارے میں بھی، اشوک کے امن پسند پالیسی کے بارے میں، اور اشوک کے کیمپینز کے چڑھانوں کے بارے میں، کلنگ کی جنگ کے بارے میں، ایسا دیگر انسیڈنٹس اور واقعات کے بارے میں ہمیں یہ کتبات کی وجہ سے ہمیں انفارمیشن ہے۔ اور کتبات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، قدیم ہندوستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ کتبات آپ دیکھیے، اگر کتاب وغیرہ ہے یا کوئنس وغیرہ ہے تو آپ ایک جگہ سے دوسرا جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کتبات زیادہ تر کیسز میں چٹانوں پہ ہوتے ہیں یا پیڑوں پہ یا کبھی براکس مطلب برکس میں یا مطلب اینٹوں پہ یا کبھی بڑے بڑے پتھر میں، ایسا جگہ پہ وہ لوگ انسکرائب کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس سے ایک ایڈوانٹیج، اس کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ اگر کتبات کی طرف آپ دیکھیں گے تو جیسے فار ایگزامپل میں اشوک کا ہی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ اشوک کے زمانے سے ریلیٹڈ جو خطبات ہے وہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں بھی ملتے ہیں اور ساؤتھ انڈیا کے جو کرناٹک ایریا میں بھی آپ کو، یا مطلب اڑیسہ میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اشوک کے جو انسکرپشنز یا اشوک کے دور میں موریہ سلطنت سینٹرل ایشیا سے لے کے ساؤتھ انڈیا تک پھیل چکے تھے۔ کتبات ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھاری چیز ہے۔ اگر ایک پتھر، ایک چٹانوں کو جو لکھی ہوئی چیز ہے یہاں سے اٹھا کے دوسرا جگہ لے جانا مشکل ہے۔ تو اسی لیے اس سے ہمیں ایک کلیئر کٹ انفارمیشن ملتا ہے ان کے زمانے میں یا پناہ بنا آدمی کے زمانے میں یا راجا کے زمانے میں جو امپائر ہے، سلطنت ہے، وہ کہاں تک پھیل چکے تھے یا کس ایریا تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سب چیز جاننے کے لیے ہمیں کتبات بہت اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ اور اس میں چند کتبات کے بارے میں ذکر کرنا بھی چاہتا ہوں۔ اس میں ایک ہے الہ آباد پلر انسکرپشن۔ گپتا دور کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں ایک ہے بادشاہ سمدر گپت۔ تو سمدر گپت کے بارے میں، سمدر گپت چڑھائیوں کے بارے میں، سمدر گپت کے فتوحات کے بارے میں، سمدر گپت کے جو ہے جغرافی کے مطلب جو سلطنت کے جغرافی کے بارے میں، ٹیریٹریز کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کہاں سے ملتے ہیں؟ ہمیں صرف ایک انسکرپشن ہے، صرف ایک کتبہ ہے
الہ آباد سے ملے یا وہ پریاگ پرشستی نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس انسکرپشن سے ہمیں یہ جو ہے سمدر گپت کے بارے میں اتنا ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں ملتا ہے۔ سملرلی اگر شتواہناس کے بارے میں دیکھنا ہے تو شتواہناس کا آپ دیکھیے نانی گڑھ اور ناسک سے ملے جو نکلے انسکرپشن ہیں اس کا مطابق شتواہناس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل انفارمیشن وضاحتی انفارمیشن دستیاب ہے۔ اور اس میں جو نانی گڑھ اور ناسک انسکرپشنز کے ایک دوسرا فیچر یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا یہ جو زمینی عطیوں کا یا مطلب لینڈ گرانٹس کو جو پریکٹس ہے، دیہاتوں کے عطیہ کی جو پریکٹس ہے، ولیج گرانٹس کو جو پریکٹس، اس کے بارے میں سب سے پہلا ذکر آپ کو جو نانی گڑھ کے جو یا مطلب ناسک سے نکلے جو شتواہنا دور کے کتبہ ہیں اس کے مطابق ہمیں ملتے ہیں۔ تو اسی لیے کتبات بھی ہمیں تاریخ جاننے کے لیے، تاریخ کے بارے میں سمجھنے کے لیے، ایریاز یا ٹیریٹریز کتنا علاقے تھے، کتنا زیادہ مطلب زیادہ بڑا تھا کہ نہیں، کیا چھوٹا تھا، یہ سب چیز سمجھنے کے لیے بھی اس میں جو کنٹینٹ کیا لکھا ہے وہ سب چیز ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم جو ہے اس دور کے قدیم دور کے تاریخ سمجھ سکتے ہیں۔ سکے کے بارے میں جو اسٹڈی ہے اس کو ہم نیومسمیٹکس کہتے ہیں، اور سکے بھی ہمیں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں یا ماضی میں ہوئے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے بہت اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے سکے ہمیں کیسے مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس ایک سکہ ہے تو اس سکے سے آپ کو کئی سارے انفارمیشن ملتے ہیں۔ اگر یہ جو سکہ ہے وہ کس میٹل سے بنی ہے، گولڈ کے ہے، سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کے جو معیشت کے بارے میں، اگر سونے کا ہے تو آپ ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو معیشت ہے وہ باقی ایریا سے کافی بہتر ہے۔ اور اگر وہ جو کوائنس میں آپ دیکھیے، کوائنس کا سائز آپ کو پتہ چلے گا، کبھی کبھی راؤنڈ فگرز ہوتا ہے، کبھی کبھی اسکوائر ہے، کبھی کبھی یہ جو ہے ٹرائنگل سائز میں بھی آپ کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو کوائنس میں آپ کو بادشاہوں کے بارے میں انفارمیشن ملتے ہیں، بادشاہوں کے نام کئی جگہ ملتے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ بادشاہوں کا تصویر آپ کو ملتے ہیں، اور کئی جگہ آپ کو جو ہے ڈیٹس ملتے ہیں اس میں۔ تو یہ سب چیز کے مطابق آپ جو ہے ایک پیریڈ اس کو اسائن کر سکتے ہیں، یہ کس دور سے ریلیٹڈ ہے، یہ کس پیریڈ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کوائنس بھی ہمیں جو ہے قدیم ہندوستان کے بارے میں جاننے کے لیے ایک اہم ماخذات ہے، ہمیں کافی مدد کرتے ہیں۔ اور کوائنس جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں مابعد موریہ دور کے بارے میں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ مابعد موریہ دور کے بارے میں ہمارے پاس جتنے بھی سورس میٹیریلز اویلیبل ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ سورس میٹیریل جو ہے وہ سکے ہیں۔ ہندوستان کے جو کانٹیکسٹ میں ہم دیکھے جائیں تو ہندوستان میں مطلب سب سے پہلے پائے گئے جو کوائنس ہے وہ مہری سکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، انگریزی میں پنج مارکڈ کوائنس کہتے ہیں یا مہری سکہ۔ تو جو ہے مہری سکہ جو ہے ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں یا ہندوستان کے سب سے پرانا یا سب سے پہلا کوائن مانا جاتا ہے۔ اور جب پھر اس کے بعد کے موریہ دور میں، جیسے میں نے کہا، بعد کے موریہ دور کے ایک اہم ماخذات جو ہے وہ سکے ہے، وہ خالی شمال مغربی علاقے سے جو بھی خاندان ہندوستان میں آیا ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں کے جو تجارتی تعلقات کے بارے میں جاننے کے لیے بھی کوائنس بہت مشہور ہے۔ میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رومن امپائر کے جو تجارتی تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ، پرٹیکولرلی جو بحری تجارت تھے، اس سے ریلیٹڈ کئی سارے سونے سکے ساؤتھ انڈیا کا یا مطلب جنوبی ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں آج بھی مطلب ملتے ہیں، یا کئی سارے کوائنس ہندوستان کے جو کئی کوسٹل سٹیز میں دستیاب ہے، مطلب کھود کر یا کھدائی کر کے نکلے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے آپ کو یہ میسج دیتا ہے، یہ انفارمیشن پاس کرتا ہے کہ اس دور میں ہندوستان اور رومن امپائر کے درمیان کافی اسٹرانگ تجارتی تعلقات تھے۔ تو یہ بتانے کے لیے ہمیں یہ سکے کو مطلب یوز یا استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کے اس پروگرام میں ہم نے قدیم ہندوستان کے تاریخی ماخذات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔